आप सब मेहमानों को पुख्तूनों के घर बाचा खान मरकज़ में वेलकम करते हैं और आज हम अवामी नेशनल पार्टी के 9 मुंतखब पेशावर मेट्रोपॉलिटन के कैंडिडेट्स अपनी पेशावर की अर्बन पॉलिसी आप सब के सामने अनवेल करने जा रहे हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पे एमल वली ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें एक फ़्री हैंड दिया, हमें बहुत इनकरेजमेंट की और बिल्कुल हमारे काम में उनकी तरफ से ना कोई इंटरफियरेंस आई, ना रुकावट आई। हमारी जो कि उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी जजमेंट को उन्होंने ट्रस्ट किया। ये हमारे पिछले 4 महीनों की मेहनत है जो हम पिछले 4-5 सालों से अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज़ में जो मसाइल देख रहे हैं और जो हमें फ़ील होता है कि हम ईज़िली पूरे कर सके अगर आवाम ने हमें मुंतखब किया। तो ये वो मैनिफेस्टो है जो हम ना सिर्फ पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के बाकी जो सिटी बेस्ड एरियाज़ हैं, अर्बन इलाके हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब पेशावर से बिलोंग करते हैं तो ये हमने पेशावर के अर्बन एरियाज़ को मद्देनज़र रख के एक मैनिफेस्टो स्टार्ट किया है। पहले स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि हमारा इस मैनिफेस्टो का पहला जो जुज़ है वो कम्युनिटी सेंटर्स, जिसको हम अवामी मरकज़, अवामी नेशनल पार्टी और बाचा खान मरकज़ को मर्ज करके अवामी मरकज़ का नाम से हम कम्युनिटी सेंटर्स क्रिएट करना चाहते हैं। याद रखें कि पेशावर वो शहर है जहाँ पे एक एक मरला करोड़ों रुपए के लिए बिकता है और लोगों के लिए के पास पार्किंग के लिए, मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए जगह नहीं होती। हमने और बहुत अफसोस के साथ हमने ये देखा कि पेशावर शहर में अब जनाजे, मैयतें, शादियाँ, गमी खुशी लोग सड़कों पे कर रहे होते हैं और उससे आमदोरफ्त में बहुत तकलीफ़ होती है। हमने प्लान किया है कि हर 1 से 2 यूसीज़ में ये अवामी मरकज़ कायम किए जाएंगे जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कायम किए जाएंगे। इसमें आपका एंट्री और एग्ज़िट का जो रास्ता होगा वो आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसमें उस इलाके का एड्रेस लिखा होगा। आप अगर उस इलाके के रिहाइश पजीर हैं तो ये अवामी मरकज़ आपका होगा। इलाके की जो लोकल इंतज़ामिया है और जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं इलेक्टेड, ये उनकी केयर में, उनकी सपोर्ट, ये एक चीज़ हम बना के देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएं तो हम आपको कुछ डिटेल्स इन कम्युनिटी सेंटर्स की देना चाहते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स में अलग अलग मेल और फीमेल के लिए प्रेयर एरियाज़ होंगे, अलग अलग हॉल्स होंगे जहाँ पे जो इलाके के लोग हैं वो अपनी मैयतें भी कर सकते हैं, अपनी गमी खुशी भी कर सकते हैं। और जो बाचा खान बाबा का एक हुजरे की पॉलिटिक्स की उनका एक आइडियोलॉजी थी, ये हम आपको आपके इलाके में आपका एक हुजरा वापस दे रहे हैं जिसकी अपकीप, जिसकी मेंटेनेंस, जिसकी कारकर्दगी फिर आपके ज़िम्मे होगी। इसके अलावा इसमें जदीद नए किस्म की जिम्स भी होंगे और मल्टीपर्पस सेंटर्स भी होंगे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो आप देखेंगे कि मल्टीपर्पस सेंटर्स, जिस तरीके से हमारे बच्चे जो कि अनफॉर्चुनेटली पेशावर में आइस और चर्च और हर किस्म की गलत तरीक़ों में लगे हुए हैं, तो वो इन मल्टीपर्पस सेंटर्स में जाके अपने टाइम एक अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। उनको अपनी आफ्टरनून, अपनी दोपहर, अपनी शामें गुजारने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्री वाईफाई और 4G 5G के हॉटस्पॉट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है पेशावर में अभी भी अंदरून शहर में और बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी मसला है और बिजली आने जाने की लोड शेडिंग आवर्स का भी मसला है। तो ये एक फैसिलिटी होगी जिससे तलबा और तालिबात को आसानी होगी। वो अगर अपने कोई असाइनमेंट्स हैं, अपनी कोई इस तरीके के उनके काम हैं, वो आके ये फ्री इंटरनेट फैसिलिटी हासिल कर सकेंगे। इसके बाद इसी तर्ज़ अमल पे हम अवामी क्लिनिक्स कायम करना चाहते हैं। अवामी क्लिनिक्स के बारे में हमारे डॉक्टर नवीद साहब आपको कुछ डिटेल्स फराहम करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। थैंक यू समर हारून बिलौर साहिबा। अवामी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पेशावर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत इस तरह के हमारे पास एक तो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है, लेकिन पेशावर जिस तरह ग्रो कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे लोकल यूसीज़ में ऐसे क्लिनिक्स हो जिसमें छोटी छोटी बीमारियां, जिस तरह आपके नज़ला ज़ुकाम या जिसका छोटी बीमारियां हैं या छोटी माइनर इंजरी, जिस तरह कट बच्चे को लग जाता है या गिर जाते बच्चे जिनको स्टिच लगने होते हैं,
تو اس کے لیے 1 یا 2 ڈاکٹرز اویلیبل ہو اس ایریا میں. ایک اس میں یہ ہوگا، ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے لوکل لوگوں کے لیے ایک فیسلٹی اویلیبل ہوگی. دوسرا جو ہمارا ورک لوڈ ہے، جو ٹرشری کیئر بڑے ہاسپٹلز ہیں، اس پہ ورک لوڈ کم ہوگا. جو میجر انجریز والے لوگ ادھر جاتے ہیں تو وہ اس سے مستفید ہوں گے. دوسرا اس میں جو ہے ہمارے بچوں کے لیے ویکسینیشن سینٹرز ہوں گے، اور ہمارا پلان ہے وہ بجٹ دیکھ کے کہ اس میں جو چھوٹے موٹے ہمارے لیب ٹیسٹس ہیں اور ایکس رے، اگر وہ بھی اس فیسلٹی کے اندر ہو تو کافی حد تک ایک تو لوگ جو ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کی طرف نہیں جائیں گے. دوسرا ان کو لوکلی ایک کلینکس ایسے اویلیبل ہو جائیں گے. اسپیشلی جو ہماری فیمیلز ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں، ان کو ہاسپٹلز، بڑے ہاسپٹلز میں لے کے جانا کافی ایک پرتکلف مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں آسانی ہوگی. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا اس میں ہے کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹنگ لیب پشاور میں بنائیں گے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ہی ڈی این اے ٹیسٹنگ لیب ہے جو پنجاب میں ہے. تو ابھی پرابلم کیا آتی ہے کہ اسپیشلی جب یہاں پہ کوئی ایک تو فورینزک ایویڈنس کے لیے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے ہاں پشاور میں بام بلاسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح انفورسین انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے جو ڈی این اے لیب ٹیسٹنگ کے لیے پنجاب بھیجتے ہیں. اس کے آنے میں آلموسٹ یہ 2 to 3 ویکس کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر اس کے جو بھی رپورٹ آتی ہے، لیکن اس پہ ایکٹ کرنے کا ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پلان میں ہے کہ صوبے کے لیے اپنے ایک ڈی این اے ٹیسٹنگ لیب بن جائے گا، تو اس سے کافی فیسلٹی لوگوں کو ملے گی. تھینک یو. نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پشاور کا، اپ گریڈیشن آف اولڈ اینڈ لو ہینگنگ وائرز، جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے حکومت نے اگنور کیا ہے، اور اس سے عوام کو ہر روز ان کی جان کو ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تاریں ہماری پرانی ہو چکی ہیں، گل سڑ گئی ہیں، آؤٹ آف یوز ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا گیا. تو ایک 4 کور کیبل کے ساتھ ان ساری تاروں کو ریپلیس کرنا پڑے گا. ہر اقدام ایسا ہونا چاہیے جس سے اس شہر کے رہائش پذیر لوگوں کو سہولت حاصل ہو، نہ کہ آپ ایک بڑا ایک ہو ہا کر کے بہت سارے پیسے لگا کے ایک ایسا اقدام کریں کہ جس سے ان دی اینڈ کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس سے نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اپ گریڈیشن آف ڈرینیج اینڈ ٹریٹمنٹ آف را سویج. ہم 2023 میں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پشاور میں پینے کا پانی اور سوریج کا پانی ایک ہی پائپوں سے آتا ہے، جس کی وجہ سے ہر گلی، ہر محلے میں بچے، بوڑھے، خواتین ہر روز بیماریوں سے لاحق ہوتے ہیں. یہ پہلے تو ان کو سپریٹ کرنا پڑے گا. پینے کے پانی کا پائپ الگ ہوگا، سیوریج کا پائپ الگ ہوگا، اور را سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ آج کل ایک کوائٹ بیسک قسم کی فیسلٹی ہے، اس سے آپ انرجی بھی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ کوئلے کا ایک سبسٹیٹیوٹ بھی بنا سکتے ہیں. ایک اس طریقے کا پلانٹ ہوگا جو اس سارے ویسٹ کے لیے ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بھی ہوگا، اور اس کو ہم فردر مور کسی نہ کسی یوزفل طریقے سے اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں، اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں پلیز. تو صاف پینے کے پانی کے لیے مختلف جگہوں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہونے چاہیے. یہ باقی بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں آلریڈی موجود ہیں، اور اس میں صرف جا کے لوگوں کو ان سے پانی پینا ہوتا ہے، اس میں کوئی قسم کی فلٹریشن یا بوائلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہم چاہتے ہیں کہ پشاور کے رہائشیوں کو بھی یہ فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپ پہ میسر کی جائے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ہمارے عوامی مرکز کا ایک پیج ہے جو ذرا نیچے آ گیا ہے. عوامی مرکز میں ہم ای لائبریری بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بکس، میگزینز، رسالے وہ ہر بچے کی، ہر بوڑھے کی، ہر جو پشاور کے رہائشی ہیں ان کو بھی اپنے علاقے میں فری آف کاسٹ میسر ہوں. اس کے بعد جو ہمارے بازارز ہیں اس میں ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ایریاز
کیونکہ اگر آپ دیکھیں پشاور کی ایک بہت بڑی جو مسئلہ جو ہم ڈیلی بیس پہ فیس کرتے ہیں وہ ٹریفک کا اور کنجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے ٹریفک پہ اس طریقے کی ایک پلاننگ کی ہے کہ نہ صرف اس میں یہ نہ ہو کہ جی لوگوں کو یا عوام کو یا تاجروں کو تکلیف ہو, لیکن ایک منظم ایک سسٹم بنایا جائے جس سے یہ جو ہم روز گھنٹے اپنے ضائع کرتے ہیں ان کو ایک طریقے سے ڈیل کیا جائے. بازار سے انٹری پوائنٹ سے پہلے پارکنگ سپاٹس ہوں گے جس میں بڑی گاڑیاں, ہیوی وہیکلز, موٹر کارز یہ ساری ہوں گی, اور پھر ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ آگے جا کے آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے اور کس طریقے سے یہ ٹریفک کا پلان کیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم اسپیشل پیڈیسٹرین واکنگ ایریاز, جاگنگ ٹریکس اور بائکنگ ٹریکس انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اسپیشلی جو سٹی کے ایریاز ہیں وہاں پہ ہم یوز آف سائیکلز انکریج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم پولیوشن اور ٹریفک کنجیشن دونوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اور سائیکل کی, بائسیکل کی بالکل الگ اپنے ٹریکس ہوں گے, ان کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی, ان کی جو مٹیریل کنسٹرکشن کی ہوگی وہ ہوگی. اور اس سے میں امید کرتی ہوں کہ نہ صرف ایک ہیلدی ایکٹیویٹی پشاور میں انٹروڈیوس ہوگی لیکن جو ہمارا دیرینہ ٹریفک کا مسئلہ ہے اس میں بھی کچھ حد تک بہتری آئے گی. نیکسٹ سلائیڈ, دونوں سلائیڈز جو ہیں وہ ایک انٹیلیجنٹ اور انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ ہے. اس میں ہم نے محکمہ ٹرانسپورٹ سے بریفنگز لی ہیں. تو اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ لا دیں تو آئی ول انٹروڈیوس بوتھ ٹوگیدر. سب سے پہلے تو ان روٹس پہ جو ایگزسٹنگ رکشاز ہیں, جو لائسنس رکشاز ہیں ان کو ہم ای رکشوں کے ساتھ ایکسچینج کریں گے. مطلب رکشہ ڈرائیورز آئیں, ہمیں اپنے پرانے رکشے دیں اور اپنا لائسنس رینیو کر کے ہم سے ای رکشہ, حکومت سے ای رکشہ لے کے جائیں. ای رکشہ سے نوائز پولیوشن اور جو ایمیشنز ہوتی ہیں یہ دونوں 0% پہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے, اور جب ہم نے آپ کو وہ پارکنگ سپاٹس کا بتایا تھا تو پھر ان بازاروں میں یہ رکشے کھڑے ہونے چاہیے کہ لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر کے آرام سے ان رکشوں میں اپنی پسند کی دکان یا اپنی پسند کی چیز پہ چلے جائیں. ہم عورتوں کے لیے, فیمیلز کے لیے, بچیوں کے لیے پنک بسز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں BRT کے روٹس پہ بھی اور بیشتر اور روٹس پہ بھی. ان بسز میں ہم چاہتے ہیں سارا سٹاف فیمیل ہو, ان کی ڈرائیور سے لے کے کنڈکٹرز تک سب فیمیل ہوں, تاکہ جو ہماری بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اپنے فیملی کا ہاتھ بٹانے کے لیے یا تعلیم اپنی مکمل کرنے کے لیے, ان کو ایک بالکل سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے. پھر آپ کو پتہ ہے آج بھی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے FC کے جوانوں نے شہادت نوش فرمائی ہے. پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہوا اور انفارچونیٹلی اس پروجیکٹ کے فنڈز ڈائیورٹ کر دیے گئے. تو ہم ایک سیریس ایفرٹ کریں گے سیف سٹی پروجیکٹ پشاور کو لانچ کرنے کے لیے. نیکسٹ سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ سب سے پہلے فیز میں جتنی بھی ورشپ کی جگہ ہیں, چاہے وہ مسجد ہو, امام باڑہ ہو, چرچ ہو, مندر ہو, گرودوارہ ہو, سب کے ارد گرد اسپیشلائزڈ CCTV کیمراز ہونے چاہیے کیونکہ پشاور وہ بدقسمت شہر ہے جہاں پہ ان سب جگہوں نے بار بار ٹیررزم کو فیس بھی کیا ہے اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ نہتے لوگوں نے شہادت بھی فیس کی ہے. ورشپ پلیسز کے علاوہ جو مین شاہراہیں ہیں, جو سکولز اور کالجز ہیں, ان سب کو بھی سیف سٹی پروجیکٹ سے ہم کور کرنا چاہتے ہیں. ایک اور مسئلہ نیکسٹ پینل اگر آپ جائیں تو جو بہت ذرا ایک ایشو ہے لوڈ شیڈنگ کی, بجلی کے بلوں کی, ہر گھر کی یہ آواز ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اپنے صوبائی صدر صاحب کی اقدامات ان کی یہ تھی کہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں جھوٹ نہیں بولنا, تو ہم ان ریئلسٹک ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کو اگر موقع ملا تو ہم جو بے نظیر انکم کارڈ کے بینیفیشریز ہیں اس ڈیٹا کے بیس پر وہ جو ڈیٹا ہولڈرز ہوں گے, جو کارڈ ہولڈرز ہوں گے, ان کو فری سولر پینل مہیا کیا جائے گا جن سے ان کو بجلی کے بلوں میں بھی ان کی زندگی میں کافی بہتری آئے گی اور لوڈ شیڈنگز کے ٹائمز میں بھی ان کو ذرا آسانی ہوگی. تو اس میں ہم یہ ترتیب ٹو بی ٹرانسپیرنٹ, ہم نہیں چاہتے کہ
میرے تھرو، آپ کے تھرو یا کسی اور کے تھرو یہ ڈیلیور ہوں، تاکہ پھر کل کو سیاسی وابستگی کا ہم پہ چارج نہ لگے. جو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کا ہولڈر ہوگا اس کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد ہم لینڈ ریفارمز کے اوپر ہم نے کچھ سوچا ہے، اور جو ارسلان خان ناظم آپ کے ساتھ اس پہ کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سمر ہارون بلور صاحبہ، اور اسپیشل تھینکس ٹو ایمن ولی خان صاحب. جس طرح کہ سمر بلور بی بی نے کہا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور ٹرسٹ بھی کیا. جو آپ نے دیکھا جی، ہم رہ رہے ہیں 2023 میں، اور یہاں پہ انفارچونیٹلی جو لینڈ ریکارڈز ہیں وہ پیپر فارم میں ہیں. تو اس کے ہم اس کو سارے کو ڈیجیٹلائز کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ہمیں موقع ملا تو اس کے بڑے سوشو اور اکنامک امپیکٹس ہیں. سوشو اکنامک امپیکٹس یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر دشمنی کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے وہ اس پراپرٹی کے مسئلے پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ لینڈ ریکارڈز ڈیجیٹلائز نہیں ہیں تو لوگوں کو اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر نہیں ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جائے گی. ہماری جو مائیں بہنیں جو بیوہ ہیں یا ان کے گھر میں کوئی میل حضرات نہیں ہے تو ان کو اس ڈیفیکلٹی سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں. اور پھر وہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگانا، 10 سال ایک کیس لگا رہتا ہے لینڈ ریکارڈز کے اوپر. تو یہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا کہ یہ سارا جو ہے نا ڈیجیٹلائز فارم میں ہو جائے گا. اس میں پھر خانہ کاش کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے ہمارے جتنے بھی یہاں پر ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو کوشش ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگی کہ ہمارا جو یہاں پہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا پروونس ہے یہ تقریباً 5 ٹائمز زیادہ پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے بنسبت اور صوبوں کے. پنجاب کی اگزامپل لے لیں تو پنجاب میں آئی تھنک سو 3% ہے اور یہاں پر 15% ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ایک وار اسٹرک ایریا ہے، تو چاہیے کہ ہمیں ٹیکسز میں ریلیف ملے یا ڈسکاؤنٹ ملے. اس کے باوجود ہمیں جو ہے نا ہمارے ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک اکنامک کنڈیشن سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ اکنامک مسائل بڑے زیادہ ہیں، فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہ دیں، لیکن پورے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں یونیفارم ٹیکس سسٹم ہو. اگر پنجاب میں 3% ہے یا 5% ہے تو یہاں پہ بھی اتنا ہو کہ لوگوں کو یہاں پر بزنس کرنے کی ایک اپرچونیٹی بھی مل جائے گی اور یہاں پر ڈیجیٹلائزیشن سے کافی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اس سمر بلور کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم پشاور میں ٹورزم کے لیے کچھ اقدام لانا چاہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جو ایگزسٹنگ ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جیسے پشاور میوزیم ہے، گور گٹری ہے، ان کی اپ گریڈیشن. اور اس کے بعد ہم قصہ خوانی ٹورز کے نام سے ہم ایک ٹورزم کمپنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک ہب ہوگا اور جو ٹیلر میڈ آپ کے لیے واکنگ ٹریلز، فوڈ ٹریلز، شاپنگ ٹریلز، اس کا سٹاف پشتو اور انگلش اور اردو کے علاوہ چائنیز اور عربک میں بھی ٹرینڈ ہوگا، تاکہ آپ پہلے سے آن لائن بکنگ کریں، آپ اپنا کسٹم ٹورسٹ ایکسپیرینس بک کریں. اگر آپ شاپنگ جانا چاہتے ہیں، جیم سٹونز خریدنا چاہتے ہیں، پشاور کا لذیذ کھانا سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی پرٹیکولر پسند کے لیے ایک گائیڈ فراہم کیا جائے گا، اس کے ساتھ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیکسٹ اس پہ جائیں تو جگہ جگہ ہم چھوٹے انسٹاگرامیبل کارنرز ڈیولپ کریں گے. تو جب لوگ جو ہمارے آلریڈی اسٹیبلشڈ پرانی جگہوں پہ جائیں گے تو اس کے ساتھ ایک نئے طرز عمل کی، اپ ٹو دا مارک، نئی طریقے کی انسٹاگرامیبل کارنرز بھی ہوں گے جس سے یوتھ اٹریکٹ ہوگی. اور اس طریقے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم پشاور کے خوبصورت کلچر کو بھی رونما کریں گے، اور جو بہت ہم ٹورزم سے ایک ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت عرصے سے، آئی تھنک یہ ایک طریقہ کار ہوگا. تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ پشاور میں بیسڈ ہوگا. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں جی، یہ عوامی فرمائش کے اوپر یہ ہماری مینیفیسٹو کا حصہ بنا ہے کہ پشاور میں جو والڈ سٹی ہیں، دلزاق روڈ ہے اور اقلیتی برادری ہے، ان کے لیے نئی جنازگاہیں قائم کرنی چاہیے. پشاور کی جو والڈ سٹی ہے وہاں پہ بھی کوئی جنازگاہ نہیں ہے. لوگوں کو اپنے علاقے سے باہر جا کے یا سڑکوں کے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے جنازے پڑتے ہیں. دلزاق روڈ سائڈ پہ بھی نہیں ہے. اور ہماری جو
اقلیتی کمیونٹی ہے وہ تو اکثر اور بیشتر اٹک جاتے ہیں. وہ جنازگاہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی پچھلی حکومت نے ان کو بنا کے دی تھی, اور یہ جو ہے قبرستان جو ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم ہی ان کے لیے بنا کے دیں گے. ایک نیکسٹ سلائیڈ جائیں جو ہم سب کے دلوں کے بہت نزدیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں ایک عظیم الشان ورلڈ کلاس شہداء کے لیے ایک میموریل بنے, کیونکہ پشاور وہ شہر ہے جس نے ان گنت قربانیاں دی ہیں وار اور ٹیرر میں, اور ڈیلی بیس پہ دے بھی رہا ہے, اور بغیر کسی سیاسی تفریق کے, بغیر کسی قسم کی الجھن کے, کیونکہ شہداء کے اوپر کوئی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ پولیس کے ہوں, فورسز کے ہوں, بچے ہوں, ٹیچرز ہوں, سب نے پشاور میں قربانیاں دی ہیں. ایف سی کے بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک نے قربانیاں دی ہیں, ہر سیاسی پارٹی کے ورکر اور لیڈر نے قربانی دی ہے. تو ہم جو پشاور کے رہائش پذیر لوگ اس وار آن ٹیرر میں اپنی جان سے گئے ہیں ان کے لیے ایک مونیومنٹ بنانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ہسٹری کا ایک حصہ بنے کہ ہمارے پھولوں کے شہر نے کتنا سٹرگل کیا ہے اور اس کے باوجود وہ سرخرو ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ہم پشاور میں 2 کلچرل سینٹرز کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں, ایک ہندکو زبان کے لیے اور ایک پشتو زبان کے لیے, جہاں پہ ان کی مخصوص جو ثقافت ہے, ان کی کتابیں ہیں, ان کی جو ہیروز ہیں, چاہے وہ سپورٹس میں ہوں, ایکیڈمک فیلڈ میں ہوں, کسی بھی فیلڈ میں ہوں, ان کے جو ہائی اچیورز ہیں ان کی لائف ہسٹریز, ان کی بایوگرافیز, ان کی بکس, ان کے جو اسپیشل کلچرل کھانے ہیں, ان سب کو محفوظ کیا جائے. یہ ہمارا ورثہ ہے جو ہم آنے والے وقتوں کے لیے پرزرو کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ ایسا پروگرام ہے کہ یہ صوبے کی باقی اربن ایریاز میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے, تو بالفرض اگر یہ کسی اور ایریا میں ہو تو وہاں پہ بھی جو مخصوص مدر ٹنگز ہوں گی یا انڈیجنس لوگ ہوں گے ان کی کلچر کی پریزرویشن کے لیے بھی اس طریقے کے سینٹرز بن سکتے ہیں. ایک اور اقدام جو ہم لینا چاہیں گے وار فوٹنگ کے اوپر, وہ فیمیلز کے لیے ایک 1 سٹاپ ووکیشنل سینٹر, ٹریننگ سینٹر اور پلیسمنٹ سینٹر ہوگا, جس میں گیٹ سے لے کے اندر تک صرف اور صرف فیمیل سٹاف ہوگا, تاکہ جو ہماری لیڈیز فیمیلز, آپ کو پتہ ہے آج کل معاشی سٹرگل ہے, لوگ نہیں اپنے ایک انکم کے اوپر گزارا کر سکتے, تو جو لیڈیز چاہے وہ بے تعلیم ہوں, وہ آنا چاہتی ہیں, اس فیلڈ میں نکلنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں, تو وہ آئیں, اپنی سی ویز یہاں پہ دیں, اور جہاں پہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, کمپیوٹر کورسز یا بیوٹی پارلر کے کورسز, نٹنگ, سوئنگ, کوکنگ, بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم ان عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جن کی تعلیم نہ ہو, اور جن کی تعلیم ہو ان کو سی ویز ڈیولپ کرنے میں, اپنی سی ویز یہاں پہ ڈالنے میں, تاکہ پھر جہاں جہاں اپرچونٹیز آئیں ان کی سی ویز یہ امپلائمنٹ بیورو ان کے لیے آگے پلیس کرے, اور بچیوں کو در پدر پھرنے کی ضرورت نہ ہو. اس کے بعد ہم سولرائزیشن کے ایک اور پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کچھ سیاسی اس کے اوپر پسند کے اوپر کچھ علاقوں میں کہیں مخصوص ایریاز میں سولرائزیشن کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے پبلک سکولز, ماسکس, ٹیوب ویلز, بس سٹینڈز, جنازگاہز اور جو مائنورٹیز کی جو ریڈنگ سینٹرز ہیں, مائنورٹیز کی جو ورشپ کی جگہ ہیں, سب کو سولرائز کیا جائے, تاکہ بجلی کے آنے جانے سے ہماری عبادت پہ, علاقے میں پانی کی فراہمی پہ, اور جنرلی جو سکولز میں بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو, اور جو بلز کا ایک ہائی بلز کا جو ایک مسئلہ پوری عوام فیس کر رہی ہے اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ریڈکشن آئے. WSSP کو تھوڑا سا انوائرمنٹلی فرینڈلی اور WSSP اور TMAs کے بیچ میں ایک بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ضروری. اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جب WSSP یا PDA کے ملازمین سٹرائک پہ نہ ہوں. ان سب کا بیسکلی کام پشاور کی بیوٹیفیکیشن اور سینیٹیشن کا ہے, تو ان کو ایک امبریلا کے نیچے لانا پڑے گا, اور پھر جو ہماری انوائرمنٹلی فرینڈلی چیزیں ہیں جس میں مختلف قسم کے ڈسٹ بنس کا انعقاد ہے, ویسٹ کلیکشن کی ایک پوری ڈرائیو ہے, وہ ہم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے صوبائی منشور کا ایک حصہ ہے کہ ہم 30% اپنے شہروں میں گرین کور دینا چاہتے ہیں, گرین لانا چاہتے ہیں. وہ پشاور جیسے اور اربن پشاور جیسے کنجسٹڈ ایریاز میں ہم کیسے لائیں گے؟
وہ اس طریقے سے لائیں گے کہ ہم ورٹیکل گارڈنز کا انعقاد کریں اور روف ٹاپ پلانٹیشن کا انعقاد کریں، جس سے جو پشاور کی شہر کی جو یہ ابرآلود ہوا ہے، عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور ورلڈ کے 1 یا 2 نمبر پہ موسٹ پولیوٹڈ سٹیز میں آتا ہے، تو اس میں ایک نمایاں بہتری آئے گی، اور ہر کسی کے گھر پہ بڑے یا چھوٹے پہ ایک چھت ہوگی، تو ہم ان کو ایک سٹارٹرز کٹ پرووائڈ کریں گے جن کے ساتھ وہ نہ صرف اپنی روزمرہ کی کچھ اشیاء بھی ان کو ملیں گی، لیکن 1 سال 2 میں آپ دیکھیں گے کہ سٹی میں ایئر کوالٹی کی میں ایک نمایاں بہتری آئے گی۔ ہماری جو پشاور میں جتنے بھی کنالز کا سسٹم ہے اس کو مینٹین کر کے اپ گریڈ کر کے وہاں پہ بھی پلانٹیشن ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ وہاں پہ ہم سولر لائٹس لگانا چاہتے ہیں تاکہ بار بار کا خرچہ نہ ہو، اور اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ پشاور میں جو پھولوں کا شہر پشاور جو مشہور تھا، تو اس میں تھوڑی سی ہم ہریالی، تھوڑی سے پھول اور وہ ہم لے کر آئیں۔ آخری جو پوائنٹ اس میں یہ ہے آف ہائی رائز پارکنگ پلازاز پر کار بیسس پہ ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اپنی یہ جو کنجیشن کو سیریسلی نہیں لیں گے ہم، اور جگہ پہ جگہ یہ نہیں بنیں گی، تو پشاور کی عوام اسی طرح سڑکوں پہ رل رہی ہوگی۔ یہ تو ہمارے وہ اقدام ہے جو ہم نئے انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے۔ اس اقدام کے علاوہ جو ہماری ایگزسٹنگ سپورٹس فیسلٹیز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیں گے، جیسے قیوم اسٹیڈیم ہو گیا، جو ہمارے ایگزسٹنگ فٹ بال گراؤنڈز ہو گئے اس پہ اپ ٹو ڈیٹ ٹرف لگانا چاہتے ہیں، جو ہاکی گراؤنڈ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، وزیر باغ اور شاہی باغ جو ہمارے قدیمی پارکس ہیں ان کو اپ ٹو دا مارک کرنا چاہتے ہیں، اور جو پشاور کا خوبصورت میوزیم ہے اور جو اتنا خوبصورت زو نہیں ہے ان کو بھی اس طریقے سے ہم اپ گریڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک فیسلٹی بنے، اور جو وہاں پہ جو کمیاں ہیں وہ ہم ان کو پوری کریں۔ یہ ہمارا پشاور کا رڼا تھا، اور اس میں جتنے بھی پشاور میٹروپولیٹن کے 9 منتخب کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کی انپٹس کا، ان کے وقت کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک دفعہ پھر ایمل ولی خان صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارا یہ پلان سنا۔ اب دا فلور از اوپن فار یور کویسچنس۔ تھینک یو، اینڈ ایمل خان ول آنسر آل یور کویسچنس۔ دیکھیں بھائی، ہم نے اس پہلے آپ کو کہا ہے جو رجسٹرڈ رکشاز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اگر آپ 50-55 ہزار لوگوں کو گھر کاروبار سے نکال دیں تو ان کا برڈن پھر کون اٹھائے گا؟ وی ڈونٹ وانٹ کہ اس معاشی تکلیف میں ہم لوگوں کو اور تکلیف دیں، لیکن ایک جو بیسٹ پاسبل سلیوشن ہے اس سچویشن میں، ٹریفک کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکی۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو مین شاہراہیں ہیں ان کے اوپر جیسے یہ لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی LCDs لگی ہوں گی، جو ہماری جتنی BRT کی اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوں گی انکلوڈنگ اپ کمنگ ای رکشاز، ان کے اوپر ٹریفک مانیٹرز لگے ہوں گے، پلس ایئر کوالٹی مانیٹرز لگے ہوں گے، تو ان LCDs پہ، اور وہ ایک ایپ کے ذریعے بھی پھر ڈاؤن لوڈ ہو سکے گا، جو ڈرائیورز ہوں گے وہ ان کو پہلے سے پتہ لگ جائے گا کہ کون سی روڈ پہ کتنا ویٹنگ ہے، کہاں پہ کتنی ٹریفک کنورژن ہے، اور پھر جو ہماری ٹریفک پولیس ہے ان کو بھی اس نئے سسٹم کے ساتھ ٹرین اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ وہ لوگوں کو آلٹرنیٹیو روٹس پہ گائیڈ کریں، تو اس طریقے سے جو ہماری ڈسٹنس ہے، ٹریولنگ آورز ہے، وہ ہم ان کو سگنیفیکنٹلی کٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے اللہ آپ ہمیں اسمبلی میں پہنچائیں تو پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا، پیسے مینیج کرنے ہوں گے۔ یہ ہماری وہ حکومت ہے جس نے پچھلے 5 سال کی مدت میں 13 یونیورسٹیز اور پتہ نہیں کتنے ہی سکولز اور کالجز بنائے تھے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی ایک موقع ہے، اور آپ کو پتہ ہے پشاور میں جگہ پہ جگہ اوقاف کی، گورنمنٹ کی بہت ساری پراپرٹیز اس طرح پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوں گی، تو آئی تھنک پبلک انٹرسٹ میں ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ پبلک اسپیسز گورنمنٹ پراپرٹی ہمارے لیے چھوڑ دیں، اور ہم ان کے اوپر اس طریقے کے اپنے جو کمیونٹی سینٹرز، آپ کو ہمیں 1 مہینہ پہلے ملنا چاہیے تھا، تو ہم ضرور یہ اپنے اس میں ضرور بنیادی طور پہ سینماز جو ہے وہ پرائیویٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم ایسا ماحول بنائیں گے کہ پرائیویٹ لوگوں کو کیچ کریں اور ادھر لے کر آئیں، اور یہ جو ایک سیکنڈ جی، ایک تجویز آئی ہے، تو اس کے لحاظ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹرانس کے لیے ایک اسپیشل ووکیشنل سینٹر بنا لیں۔ جی دیکھیں جی، BRT تو آلریڈی ایک پروجیکٹ ہے جو سٹارٹڈ ہے، اس کے بہت سارے روٹس ابھی انکمپلیٹ ہیں،
تو ڈیفینیٹلی ان روٹس کو بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اس کی جو کمیاں ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرنی پڑیں گی. لیکن ہم میس ٹرانسپورٹ سسٹم کے برخلاف نہیں ہیں, اس لیے بی آر ٹی کو ہم نے اس طرح کا اس کو کوئی ہارم پہنچانے کا ہمارا کوئی نتیجہ نہیں. انفیکٹ جو کام انکمپلیٹ ہیں, وہ جو ان کی فیمس وہ آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ دکانیں ہوں گی اور یہ سیلف سسٹیننگ ایک پروجیکٹ ہوگا, تو اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف ہم اس کو لے کے جائیں. بیسیکلی عوامی کلینک ہی وہ جگہ ہے, لیکن آپ فیسیلیٹی کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ اپنے بی ایچ یو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, آپ بی ایچ یو میں میں تو مجھے پتہ ہے آپ جو ہے 10 بجے کے بعد جائیں تو وہاں پہ کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا. نہ جو آپ چیزوں کو دیکھ رہی ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی چیزیں, اس کو اپ گریڈ ہم نے کرنا. عوامی کلینک بیسیکلی وہی جگہ ہے, اس کو ہم گریڈ کریں گے جو پراپر 2 ڈاکٹرز بیٹھے ہوں جو لوگوں مریض کو دیکھ سکے. کیونکہ ابھی آپ جائیں گے ادھر نہ ڈاکٹرز ہیں, نہ وہاں پہ کوئی فیسیلیٹی ہے. ایون بچوں کی ویکسینیشن جو وہاں پہ آپ سب سے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لگائے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ٹیکے یہاں لگتے ہیں, لیکن وہ اویلیبل نہیں وہ سارے, کیونکہ میں آلریڈی ان ہاسپٹلز میں میں نے خود کام کیا ہوا ہے. تو سارے وہی بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہوتے ہیں ٹرشری کیئر ایل آر ایچ جا رہے ہوتے ہیں وہاں ٹیکے لگوانے کے لیے, اور پیڈس ڈپارٹمنٹ یا ہماری گائنی کی ڈپارٹمنٹ سے وہ بہت اوور لوڈڈ ہے. زیادہ تر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جو اگر کوئی ڈاکٹر لوکلی اویلیبل ہو تو وہاں سے ان کو فائدہ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح کا, کیونکہ پھر ہمارا کام ہے کہ اس ڈاکٹر کو اویلیبل کرنا اور اس چیز کو مانیٹر کرنا. ابھی جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. یہ فیسلٹیز جو آج کل ہے نا جی, آپ کو پتہ ہے 11 بجے کے بعد ڈسپینسری میں کوئی ہوتا نہیں ہے, تو ہم اس کو ایک ورکیبل راؤنڈ دا کلاک 24 آورس فیسلٹی بنانا چاہتے ہیں. جو اس میں نہیں ہیں, جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں ہیں, جو میڈیسنز وہاں پہ نہیں ہیں, اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے ہاسپٹلس کا لوڈ کم ہو اور لوگ اپنے چھوٹے لوکلائزڈ ایشوز کے لیے ان بڑے ہاسپٹلس پہ نہ جائیں. اس میں ایک بات جوڑتا ہوں, ہمارا جو صوبائی منشور ہے اس میں ہم نے فوکس اس دفعہ بنیادی جو ادارے ہیں صحت کے, جیسے بی ایچ یوز ہو گئے, آر ایچ سیز ہو گئے, اور اس پہ ہم نے بہت کام کیا تھا. ہمارے صوبے کا 15% پاپولیشن جو ہے یہ بڑے اسپتال نہیں ٹچ کر سکتے, تو ہم ہمیشہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے ان کا فوکس یہ بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, اور بڑے ہاسپٹلز جو ہیں وہ آپ کے 15% لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ہمارا اپروچ اس دفعہ انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہوگا. ہمارا فوکس 15% کے بجائے 85% ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ کو بہترین طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل جی, یہ جو لینڈ ریفارمز کی جو میں نے آپ کو بات کی ہے یہ ہمارے پاس تاجر برادری سے ہی آئی ہے. یہ جتنے ہمارے اس میں پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہم آپ کو پیش کریں. ایون جو ٹریفک کے مسئلے مسائل ہیں, تو ہم اس طریقے سے پشاور کی ٹریفک کو امپروو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رسائی بازاروں تک ہو, لوگ وہاں پہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں جائیں, ذرا خوشی سے جا کے وہاں پہ کچھ گھومے پھریں, کچھ وہاں پہ بھی کوئی خریداری کا ماحول بنے. تو اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں سیف سٹی پشاور, سب سے پہلے سیکیورٹی ہوگی, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوگا تو پھر لوگ بازاروں میں جائیں گے اور تجارت ہوگی. تو یہ جب سب آپ اوور آل امپلیمنٹ کریں گے تو پشاور کی اکنامک جو حالات ہیں ان میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور بون آئے گا. بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ نارمل ہے. اس میں میرے خیال میں یہ بھی مجھے ایک پلان کا حصہ لگتا ہے. میں دوسرے سوال پہ پہلے تو میں سپورٹ آئین کو کروں گا, اور میرے خیال میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مزید وقت بھی نہ ضائع کیا جائے اور جلد از جلد الیکشن کی تاریخ دی جائے. ابھی آتا ہوں بنیادی بات پہ. ہم جو کہتے ہیں کہ سیاسی عمل لازم ہے, اس کی وجہ یہی ہے. ابھی دیکھیں چیف صاحب آئے اور میں کہوں گا کہ اچھے چیف صاحب ہے, بھائی حافظ صاحب ہے, حربی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں, اور بعد 3 سے 6 سال بعد پتہ چلے گا, کیونکہ شروع میں حرق مشرف صاحب بھی بڑے اچھے تھے, شروع میں باجوہ صاحب بھی بڑے اچھے تھے, شروع میں ضیاء الحق صاحب بھی بڑے اچھے تھے, لیکن جب وقت گزرتا گیا تو وہ اپنی اصلیت دکھاتے گئے. پھر ابھی میں یہ کہوں کہ ابھی بھی حافظ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بہت بہترین ہیں, اب فیصلے بھی بڑے بہترین ہیں. آپ بھی کہیں گے, میں بھی کہوں گا, پتہ نہیں عرب آتے ہیں نہیں آتے, 25 ارب وہ پیسوں والے ہیں کہ عربی ہیں, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی. وہ کویت سے کوئی کندورہ پہن کے آئیں گے کہ نہیں کیا ہوگا. ابھی تک 1 روپے بھی نہیں آیا ہمارے, جتنا ہمیں پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی بہت اچھی ہوگی, پالیسی کی کنٹینویشن کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل کو پھر کوئی آ جائے گا 2 نمبر چیف, وہ پھر سب کو الٹ کر کے پھر ادھر MQM کو اٹھائے گا, ادھر TTP کو اٹھائے گا. یہ تو انہیں نہیں کیا ہے نا. اسی لیے وجہ یہی ہے
کہ آپ کا پالیسی میٹر پارلیمان سے ہونا چاہیے. جب ایک میٹر پارلیمان سے ہوگا اس میں تسلسل ہوگا. یہ تو بادشاہت والا فیصلہ ہو گیا, ایک بادشاہ آئے گا وہ اچھا ہوگا, دوسرا بادشاہ آئے گا وہ برا ہوگا. یہ فیصلے کی تسلسل کی ذمہ داری کون دے گا ہمیں؟ ورنہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کی ہیں. کچھ باتیں میرے خیال میں ان کو سوچنی چاہیے کرتے ہوئے. جو ایک بات میں ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے کل کہا کہ بھئی اگر ہم سمگلنگ کو روکتے ہیں تو اس میں ہمارا سب سے بڑا کردار ہے ہمارا, تو میں خیر مقدم کرتا ہوں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یا نہ اہلی ہے اور یا ملے ہوئے. تو جو نا اہل ہے ان کو نا اہلی کی سزا دی جائے اور جو ملے ہوئے ان کو اس کی سزا دی جائے. یہ بڑی بہترین بات ہے. اور میں حیران ہوں, حافظ صاحب کو اس وقت دعا بھی کریں گے, اتنے بڑے اس کے بیچ میں ایسے ایک بات کرنا جو ماحول ہے, کیونکہ ادھر ایسے ایسے حالات ہیں کہ پھر چیف کے لیے بھی رہنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ان حالات میں بھی اگر وہ ایسی بات کر رہے تو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اب NLC کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. اب بارڈر پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی جانچ پڑتال ہوگی. اور ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر پہ کسٹم نہیں ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نہیں ہے. بارڈر پہ جو لوگ ہیں ان کی جانچ پڑتال کر لیں, انشاءاللہ اسمگلنگ ختم ہوگی. آپ نے چیف صاحب بڑے بنیادی جگہ پہ گئے ہیں, آپ کور کمانڈر کوئٹہ کو پکڑ لیں, ایک گھی کا ڈبہ بھی نہیں وہ اسمگل ہو سکتا. یہ ایران سے جو اتنا سب کچھ آ رہا ہے کون کر سکتے ہیں؟ بھائی میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. لہٰذا اچھی باتیں ہیں, بہت اچھے سوچ ہے اگر میں اچھے مانوں, لیکن اس کا تسلسل کس طرح ہوگا؟ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس سب کو آپ پارلیمان میں آپ فوراً الیکشن کرائیں, پارلیمان کو لے کر آئیں, پارلیمان میں یہ فیصلے کرائیں, پارلیمان کے لوگوں کو فری کریں, پارلیمان کو مطلب آزاد کریں, عوام کو اپنا اختیار دیں, وہ اپنے نمائندے چنیں, لے کر بھیجیں ان کو, وہ ادھر قانون بنائیں, وہ تسلسل ہوگا, وہ جاری رہے گا. اس طرح تو ایک چیف آئے گا وہ اپنی مرضی سے ایک کام کرے گا, دوسرے. یہ اپنے تاریخ میں دیکھے کہ وہی قوتیں کچھ آتے ہیں ان کو بناتے ہیں, اس میں نیک نام ہوتے ہیں, کچھ آتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں, اس میں نیک نام ہوتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں اچھے برے کی بات کی ہے. تسلسل کے لیے یہ سب کچھ پارلیمان میں ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب میں تو بھائی جا رہے نہ جانے کا تو لوگوں کو پتہ ہوگا, ویسے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جانا چاہیے, جانا چاہیے. ہم تو منشور عوامی نیشنل پارٹی الیکشن سے کہیں نہیں بھاگ رہی, اور ہم چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کریں. ہمارے امیدوار, میں نے سب سے پہلے الحمدللہ میٹروپولیٹن کے امیدواروں کا اعلان کیا ہے. پختونخوا میں زیادہ تر علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. ہم نے باقاعدہ اپنے کیمپین کا آغاز کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ آج بھی جائیں, میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, ویسے بھی جائیں گے. آج ڈاکٹر نوید صاحب کے حلقے کا جلسہ ہے اور ہم تو آن گراؤنڈ ہے. اب جو کہہ رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ ہے, یہ میرے خیال میں پن پوائنٹ ہو جائے اور وہ لوگ جواب دے دیں جو لوگ بھاگ رہے ہیں. جماعت اسلامی بھی چاہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کا اعلان ہو. تو ہرڈلز کی نہیں چاہ رہا, جو فیصلے کرنے والے ہیں. اور بلاول صاحب کا اشارہ تو میرے خیال میں مسلم لیگ کی طرف بھی ہے. میرے خیال میں مڈ فیبرری سے پہلے ہو جانے چاہیے, کیونکہ اس کے بعد بہت بڑا فقدان آ جائے گا اور بہت بڑا مسئلہ آ جائے گا. پی ڈی ایم ایک موومنٹ تھا, یہ پی ڈی ایم ایک موومنٹ تھا, اور وہ موومنٹ اس حکومت کے خلاف تھا, اور وہ حکومت گیا تو وہ خطاب بھی دیکھ رہے ہیں آج کل پی ڈی ایم کا. تو میرے خیال میں ستیہ ناس ہے پی ڈی ایم, اور ہم پہلے بھی اس میں نہیں تھے. جہاں تک آنے والے انتخابات کی بات ہے تو میں بہت کیٹیگوریکلی وہ بات کر چکا ہوں کہ میرے صوبائی کاؤنسل نے یہ پابندی لگائی ہے کہ ہم صوبائی سطح پہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن فل اتحاد ہم کسی کے ساتھ کرنے کو نہیں تیار. یار تو دیر چالاک ہے. تمام یاد مسلمان ہیں نبار کے. میں نے اس کا جواب بہت صاف دیا ہے. میرے خیال میں ہر کسی کو ایمانداری کا تقاضا لینا چاہیے اور بے ایمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. بہت خوش تھے
بھائی وہ تو زندہ ہو گئے 3 سال بعد، جو سب کچھ تھا آج جا کے وہ کر رہے ہیں. تو میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو سب طریقات ہے. ایک قصے پہ ختم کرتا ہوں. وہ مسجد میں ایک بندہ گیا تو مولوی صاحب نے بولا کہ بھائی آپ نے کیڑیاں پہنی ہوئی ہیں. تو اس نے بولا جی ہاتھ میں حلوہ ہے. تو اس نے بولا اچھا سائڈ سے ہوتے ہوئے آ جاؤ. تو ان کو ہر طریقہ آتا ہے. بالکل پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا یہ عدم اعتماد. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ پی ڈی ایم. وہ پی ڈی ایم جس کی کرسی بھی مولانا نے 3 سال کے لیے پکڑی ہوئی تھی، کسی کو دینے کو تیار نہیں تھا. ورنہ فیصلہ روٹیشن کا تھا. ہم پی ڈی ایم کیوں چھوڑ کے گئے؟ کیونکہ پی ڈی ایم تو پی ڈی ایم کم بن گیا. اس نے اپنا وہ بنا لیا کہ بس جو یہ چاہے وہ کرے. میرے خیال میں یہ اس نے منافقت سے کام لیا ہے. حقیقت بتائے اور پھر حقیقتوں میں یہ بھی بتائے کہ جو دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، اور اس دھرنے میں اس کے ساتھ جرنیل مرنیل بیٹھ گئے تھے اور کچھ باتیں ہو گئی اور ان باتوں کے نتیجے میں دھرنا ختم ہو گیا. آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا باتیں ہوئی تھی اور دھرنا کن باتوں پہ ختم ہوا تھا. تو میرے خیال میں منافقت ختم کر دیں. منافقت سے کام نہیں چلے گا. سیاست کریں تو سیاست دانوں کی طرح کریں. سیدھی بات کریں، سچ بولیں. ٹھیک ہے تو بھی بولے، غلط ہے تو بھی بولے. یہ نہیں کہ میرے فائدے میں نہیں ہے تو میں خلاف ہوں، اگر میرے فائدے میں تو فیصلہ میرا ہے. یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اور مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. الیکشن تو گلگت بلتستان میں ہوا ہے. سوال لوکل گورنمنٹ چھوڑیں یار. لوکل گورنمنٹ تو میرے خیال میں وہ بھی لوکل گورنمنٹ بھی تھا اور پھر بائی الیکشن تھے. کسی پارٹی کی دلچسپی نہیں تھی، کسی کا کوئی شوق نہیں تھا. آپ سب کو پتہ ہے. اور میں اس کو نہیں مانتا. پی ٹی آئی کی نامقبولیت تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی. وہ گند بہت کم تعداد میں تھا، بہت کم ہو گیا اور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. بعد میں دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں لوٹاکریسی کو ہمیں جتنا بھی ہم اس کو مثال ڈیگریڈ کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے. پاکستان میں آج کیا آپ لوٹا بنیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا؟ آپ اپنے لیڈر کو گالیاں دیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا؟ جو باتیں پرویز خٹک آج کر رہا ہے یہ اس وقت کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیونکہ اس وقت اس کو وزیر اعلیٰ ملا ہوا تھا، اس وقت وہ وزارت دفاع اس کو ملی ہوئی تھی. یہ پرویز خٹک پختونخوا کا سب سے بڑا لوٹا ہے اور میرے خیال میں جو قدم اس نے رکھ لیا ہے یہ سیاست کا بدرنگ قدم ہے. اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں پرویز خٹک جس طرح کل گئے تھے مانسیرا کے اس طرف اور لوگ لوٹے پکڑ کے باہر نکلے، میرے خیال میں اگر پختون قوم میں سیاسی شعور ہے تو پرویز خٹک اور یہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے ان کو گندے ٹماٹر اور انڈوں سے مارنا چاہیے. ان کا استقبال نہیں ہونا.